मैं स्पोर्ट्स पल्स के सेगमेंट दिलचस्प और अजीब में आप सबको खुशामदीद कहती हूँ। आज की वीडियो बड़ी दिलचस्प होने वाली है क्योंकि आज की वीडियो में हम दुनियाई क्रिकेट की सबसे बड़ी राइवलरी को डिस्कस करने वाले हैं और इंडिया वर्सेस पाकिस्तान की टेस्ट क्रिकेट की हिस्ट्री से आपको कुछ ऐसे इंटरेस्टिंग वाकयात बताने वाले हैं, कुछ ऐसी खबरें आपसे शेयर करने वाले हैं जो कि इससे पहले आप यकीनन नहीं जानते होंगे। तो आइए जनाब इस वीडियो का आगाज करते हैं तब से जब से पाकिस्तान और इंडिया की राइवलरी का आगाज हुआ था, यानी कि 1952 से, जब पाकिस्तान ने इंडिया का टूर किया और अपना पहला टेस्ट मैच इंडिया के खिलाफ दिल्ली में खेला, फिरोज शाह कोटली स्टेडियम में, कि जिसको अब अरुण जेटली स्टेडियम के नाम से जाना जाता है। ये जो टेस्ट मैच था ये तो अपने तई बहुत यादगार रहा, लेकिन इसके साथ साथ जिन खिलाड़ियों ने इसमें शिरकत की उनमें से बाज के बैकग्राउंड के भी कुछ ऐसे दिलचस्प वाकयात हैं, कुछ ऐसे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं जो कि जब आप जानेंगे तो आप हैरान रह जाएंगे। सबसे पहले बात करते हैं इन दोनों टीमों के कैप्टन की। जब हम इस टीम के कैप्टन्स की बात करते हैं तो इंडिया को लीड कर रहे थे लाला अमरनाथ और पाकिस्तान के कैप्टन थे अब्दुल कादिर। लाला अमरनाथ के जब हम टेस्ट डेब्यू की बात करते हैं तो वो बड़ा दिलचस्प रहा था और यादगार भी रहा था। 1933 में उन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ खेलते हुए अपना टेस्ट डेब्यू किया था और अपने डेब्यू पर ही सेंचुरी स्कोर की थी और ये सेंचुरी स्कोर करने के बाद वो ओवरनाइट हीरो बन गए थे। ये टेस्ट मैच तो इंग्लैंड की टीम जीत गई थी, हिंदुस्तान की टीम हार गई थी, लेकिन जनाब लाला अमरनाथ ने हिंदुस्तान के लोगों के दिल जीत लिए थे। उस टेस्ट सेंचुरी को स्कोर करने के बाद ये कहा जाता है कि बहुत से राजा महाराजाओं ने उस वक्त लाला अमरनाथ को गिफ्ट्स भेजे थे और बात तो यहाँ तक पहुंच गई थी कि बहुत सी उस वक्त ऐसी खवातीन थी कि जिन्होंने अपनी ज्वेलरी यानी कि अपने जेवरात लाला अमरनाथ को इस कारनामे पर एज ए गिफ्ट पेश किए थे। सो लाला अमरनाथ का क्रिकेट डेब्यू तो बड़ा दिलचस्प रहा था और जब वो उतरे पाकिस्तान के खिलाफ पहली दफा अपनी टीम को लीड करने के लिए तो उस टेस्ट मैच में भी उन्होंने यादगार तरीके से अपनी टीम के साथ पाकिस्तान को हरा दिया था। यानी पाकिस्तान अपना पहला टेस्ट मैच जब वो इंडिया से खेल रहा था, जब ये दोनों मुल्क पहली दफा टकरा रहे थे, जब इस राइवलरी का आगाज हो रहा था, तो वो टेस्ट मैच पाकिस्तान एक बड़े मार्जिन से हार गया था। अब यहाँ पर बात करते हैं हम एक दूसरी इंटरेस्टिंग फिगर, वो है अब्दुल कारदार। जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये पाकिस्तान का पहला टेस्ट मैच था, लेकिन जनाब जो पाकिस्तान को लीड कर रहे थे यानी कि पाकिस्तान के कैप्टन अब्दुल कारदार, वो इससे पहले टेस्ट क्रिकेट खेल चुके थे। अब्दुल कारदार इससे पहले इंडिया की जानिब से इंग्लैंड के खिलाफ 3 टेस्ट मैचेस खेल चुके थे। तब अब्दुल कादिर का नाम था अब्दुल हफीज। इस टेस्ट सीरीज के बाद उन्होंने अपना फैमिली नेम कारदार अपने नाम के साथ ऐड कर लिया और वो बन गए अब्दुल हफीज कारदार। इस टेस्ट सीरीज के बाद अब्दुल हफीज कारदार ने ऑक्सफोर्ड में एडमिशन लिया, अपनी तालीम मुकम्मल की और उसके बाद वॉर्कशायर काउंटी से कुछ सीजन्स खेले और इन सीजन्स को खेलने के दौरान उन्होंने कुछ ट्रॉफीज भी जीती, जिसमें सबसे अहम ट्रॉफी बनी उस क्लब के चेयरमैन की बेटी का दिल, जो कि उन्होंने जीत लिया, उससे शादी की, पाकिस्तान वापस आए और इस यादगार टेस्ट मैच में पाकिस्तान को कैप्टन किया। अब्दुल हफीज कारदार के अलावा और जो दूसरे खिलाड़ी बने जिन्होंने एक से ज्यादा मुल्कों को टेस्ट क्रिकेट में रिप्रेजेंट किया, वो है आमिर इलाही, जो कि पाकिस्तान से खेल रहे थे। आमिर इलाही इससे पहले 1946 में यानी कि इंडिपेंडेंस से पहले इंडिया की तरफ से ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 3 टेस्ट मैचेस खेल चुके थे। ना सिर्फ 3 टेस्ट मैचेस खेल चुके थे बल्कि इसके अलावा रणजी ट्रॉफी के मैचेस खेल चुके थे और बड़ौदा को वो रिप्रेजेंट कर चुके थे। जनाब तीसरे
تیسرے کھلاڑی بنے محمد گل، جنہوں نے انڈیا اور پاکستان دونوں ٹیموں کو ٹیسٹ کرکٹ میں ریپرزینٹ کیا، لیکن وہ اس آئیکونک ٹیسٹ میچ میں پاکستانی ٹیم کا حصہ نہیں تھے، وہ انڈیا کی جانب سے کھیل رہے تھے۔ محمد گل کی بات کریں تو ان کے پاس ایک یونیک ریکارڈ ہے کہ رانجی ٹرافی میں انہوں نے چوتھی وکٹ کی پارٹنرشپ میں وجے ہزارے کے ساتھ مل کر 500 پلس کی پارٹنرشپ لگائی تھی، جو کہ ابھی تک ایک ورلڈ ریکارڈ ہے۔ محمد گل نے اس میچ میں انڈیا کی جانب سے کھیلا، لیکن اس کے بعد جناب وہ مائگریٹ کر کے پاکستان آ گئے اور پھر انہوں نے پاکستان کی جانب سے بھی ایک ٹیسٹ میچ کھیلا۔ یہ 3 ایسے کھلاڑی تھے اس یادگار ٹیسٹ میچ میں کہ جنہوں نے ایک سے زائد ملکوں کو ٹیسٹ کرکٹ میں ریپرزینٹ کیا اور تاریخ کا حصہ بن گئے۔ اس میچ کی ہم پرفارمنسز کی بات کریں تو انڈیا کی ٹیم کافی ایکسپیرینس تھی، 1932 میں اپنا ٹیسٹ ڈیبیو کر چکی تھی، اور پاکستان کی ٹیم نیو بیز کی تھی، یعنی کہ نئی ٹیم تھی، اپنا پہلا ٹیسٹ میچ کھیل رہے تھے، اور انڈیا کی ٹیم نے بڑی زبردست پرفارمنس کا مظاہرہ کیا اور جناب ایک اننگ اور 70 رن سے یہ ٹیسٹ میچ جیت لیا۔ انڈیا کی جانب سے وجے ہزارے نے، بالکل جناب یہ وہی وجے ہزارے ہیں کہ جن کے نام کے اوپر انڈیا میں وجے ہزارے ٹرافی کھیلی جاتی ہے، وجے ہزارے نے اس میچ میں 76 رن کی اننگ کھیلی۔ اس کے علاوہ ہیمو اداکاری نے 8ویں نمبر پر بلے بازی کرتے ہوئے 81 رن کی بڑی زبردست اننگ کھیلی۔ وینو مینکڈ نے 8 وکٹیں لیں، اور یہ وینو مینکڈ وہی ہیں کہ جنہوں نے بعد میں انڈیا کو ایز اے کیپٹن ریپرزینٹ بھی کیا۔ پاکستان کی جانب سے اس وقت ٹیم کے کیپٹن عبد القادر نے آل راؤنڈ پرفارمنس کا مظاہرہ کیا، 46 رن بھی بنائے اور 2 وکٹیں بھی لیں۔ حنیف محمد نے 52 رن بنائے، فضل محمود نے 40 رن بنائے اور 2 وکٹیں لیں۔ عامر الہی نے اس میچ میں 4 وکٹیں لیں۔ فضل محمود نے اس میچ کی اپنی فارم کو آگے کنٹینیو کیا، اور اس کے بعد دوسرے ٹیسٹ میچ میں پاکستان کی ینگ ٹیم نے کم بیک کیا اور جناب انڈیا کے خلاف 40 پلس رن اور ایک اننگ سے ٹیسٹ میچ جیت لیا، کہ جس میں پاکستان کے فضل محمود، جو کہ فیوچر میں پاکستان کے پوسٹر بوائے بن کے سامنے آئے، ان کو ڈیفرنٹ کمرشلز میں بھی دیکھا گیا، انہوں نے بڑی اچھی پرفارمنس کا مظاہرہ کیا اور انڈیا کے بلے بازوں کو کھڑے نہیں ہونے دیا۔ جناب انہوں نے اس ٹیسٹ میچ میں 12 وکٹیں حاصل کی، ایک اننگ میں 5 لیا اور دوسری اننگ میں 7 کھلاڑی آؤٹ کیے۔ یہ تو تھا جناب پہلا ٹیسٹ میچ۔ پاکستان نے جب انڈیا کا ٹور کیا تھا، اس میں 5 ٹیسٹ میچ کھیلے گئے تھے اس دوران، کہ جس میں ایک پاکستان نے جیتا تھا، 2 انڈیا نے جیتے، 2 میچز ڈرا ہوئے۔ اس طرح انڈیا نے اپنی پہلی ٹیسٹ سیریز پاکستان کے خلاف جیتی۔ اس کے بعد دوسری ٹیسٹ سیریز کے لیے فینس کو تھوڑے گیپ کا انتظار کرنا پڑا۔ اگلی سیریز 1955 میں کھیلی گئی جب انڈیا نے پاکستان کا ٹور کیا، اور یہ جو گیپ آیا اس کی وجہ بالکل پولیٹیکل ٹینشنز تھیں، جو کہ ہمیشہ سے جب سے یہ دونوں ملک بنے ہیں ان دونوں کے درمیان موجود رہی ہیں۔ یہ سیریز جناب ڈرا ہو گئی تھی۔ اس کے بعد آتا ہے 1961 کا ایئر، یعنی کہ پھر 5 سال کا وقفہ آیا، اور پھر پاکستان اور انڈیا نے اپنی تیسری ٹیسٹ سیریز کھیلی 1961 میں۔ اب میں آپ لوگوں کے سامنے ایک بڑا ہی امپورٹنٹ پوائنٹ رکھنے جا رہی ہوں جسے آپ نے نوٹ کرنا ہے۔ یہ پوائنٹ اس سے پہلے انڈیا اور پاکستان کی کرکٹ رائیولری کو لے کے آپ کو کسی نے نہیں بتایا ہوگا، لیکن اس کے لیے آپ کو پوری ویڈیو دیکھنی پڑے گی۔ تو جناب 5 سال کے وقفے کے بعد 1961 میں ایک اور ٹیسٹ سیریز ان دونوں ملکوں کے درمیان کھیلی گئی۔ پھر جناب پولیٹیکل ٹینشنز شروع ہو گئی اور وہ ایکسٹریم لیول پہ پہنچ گئی۔ 1965 کی وار ہوئی، 1972 کی وار ہوئی، اور اس طرح پورے 17 سال کے گیپ کے بعد 1978 میں انڈیا اور پاکستان کی ٹیمیں پھر سے مقابلے میں آئیں۔ اتنا لمبا گیپ آنے کے بعد جہاں پر کرکٹ چینج ہو گئی تھی، وہاں پر دونوں ملکوں
کہ کرکٹ کے آسمان پر نئے ستارے جگمگانے لگے تھے، جہاں پر پاکستان کی ٹیم میں ماجد خان، ظہیر عباس، مشتاق محمد، جاوید میاں اور عمران خان جیسے لیجنڈری پلیئر کھیل رہے تھے، وہاں پر ٹیم انڈیا میں سنیل گواسکر، کپل دیو، اس کے علاوہ رگناتھ وسوناتھ جیسے نامور کھلاڑی آ چکے تھے۔ اس ٹیسٹ سیریز میں پاکستان نے بڑی زبردست آل راؤنڈ پرفارمنس کا مظاہرہ کیا اور یہ ٹیسٹ سیریز جیت لی۔ اس ٹیسٹ سیریز میں ظہیر عباس کے بلے نے خوب رن اگلے، ڈبل سینچری بھی بنائی، سینچری بھی بنائی، سب سے زیادہ رن بنانے والے کھلاڑی رہے سیریز میں۔ سنیل گواسکر نے بڑے رن بنائے، پاکستانی ٹیم کے کیپٹن نے بڑی آل راؤنڈ پرفارمنس دی، اور اس طرح سے پاکستان نے یہ سیریز جیت لی۔ انڈیا کی جانب سے سنیل گواسکر نے بھی کافی رن بنائے تھے، اور ظہیر عباس کے بعد وہ دوسرے بلے باز تھے سب سے زیادہ رن بنانے والے۔ اور جناب اس سیریز کے بعد پاکستان اور انڈیا کے درمیان ٹیسٹ سیریز کھیلنے کا ایک گیٹ جو تھا وہ تھوڑے لمبے عرصے کے لیے اوپن ہو گیا۔ 1978 سے 1989 تک، یعنی 1978 سے 1989 تک 11 سال میں پاکستان اور انڈیا کے درمیان 7 ٹیسٹ سیریز کھیلی گئیں، اور یہ وہ وقت تھا جب پاکستان کے اندر ماشاءاللہ لگ چکا تھا اور ضیاء الحق پاکستان میں قیادت کے فرائض سر انجام دے رہے تھے، اور اس دوران پاکستان کے اور انڈیا کے جو کرکٹ روابط تھے وہ بڑی اچھے سے آگے بڑھ رہے تھے۔ اور جناب پھر ایسا ہوتا ہے کہ جو ضیاء الحق کا رین تھا وہ ہو گیا ختم، اور وہ کیا ختم ہوا، انڈیا اور پاکستان کے پھر سے جو کرکٹنگ ٹرمز تھے ان میں گیپ آ گیا، ان میں رکھنا پڑ گیا، یعنی پاکستان میں ڈیموکریسی کیا آئی، دونوں ملکوں نے کرکٹ کھیلنا ہی چھوڑ دیا۔ اس کے بعد جو نیکسٹ سیریز پاکستان اور انڈیا نے کھیلی وہ 1999 میں کھیلی، یعنی کہ پورے 10 سال کے گیپ کے بعد انڈیا اور پاکستان کی ٹیمیں مد مقابل آئیں، اور یہ وہ ٹائم تھا کہ جب پاکستان کے اندر پرویز مشرف آ چکے تھے اور انہوں نے قیادت کی باغ دوڑیں سنبھال لی تھیں، یعنی وہ پاکستان کو لیڈ کر رہے تھے۔ ایک اور ماشاءاللہ پاکستان کے اندر لگ چکا تھا۔ پھر سے وہ ٹائم آیا کہ جب پاکستان اور انڈیا کے کرکٹ ٹرمز پھر سے کافی بہتر ہو گئے، اور 1999 کے بعد ایشین چیمپئن شپ پاکستان نے کھیلی، انڈیا اور سری لنکا کی ٹیموں نے، اور پاکستان نے وہ جیت لی۔ اگر ہم ٹوٹل دیکھیں تو 1999 سے 2007 تک 6 ٹیسٹ سیریز کھیلی گئیں، اور پھر کیا ہوا جناب کہ مشرف کا ٹائم ختم ہو گیا۔ مشرف کا ٹائم ختم کیا ہوا، دونوں ملکوں کے درمیان پھر سے ٹیسٹ کرکٹ بند ہو گئی۔ اس دوران پاکستان میں ایک ٹیررسٹ اٹیک بھی ہوا، انڈیا اور پاکستان میں پھر سے پولیٹیکل ڈفرینسز پیدا ہونا شروع ہو گئے، اور 2007 کے بعد انڈیا اور پاکستان نے کوئی بھی بائی لیٹرل سیریز نہیں کھیلی، یعنی کہ جس سفر کا آغاز لالا امر ناتھ نے کیا تھا وہ سوربھ گنگولی تک آتے آتے بالکل ختم ہو گیا۔ جس سفر کا آغاز پاکستان کی جانب سے عبدالقادر ڈار نے کیا تھا، یونس خان تک آتے آتے فل سٹاپ لگ گیا۔ ابھی پاکستان انڈیا کے درمیان کوئی بھی ٹیسٹ سیریز نہیں ہوئی، 15 سال سے زائد کا عرصہ گزر گیا ہے۔ پاکستان اور انڈیا نے ٹوٹل 16 ٹیسٹ سیریز کھیلی ہیں، جس میں سے 7 ڈرا ہوئی ہیں، 4 انڈیا نے جیتی ہیں، 5 پاکستان نے جیتی ہیں، یعنی کہ 1952 سے 2007 تک 16 ٹیسٹ سیریز کھیلی گئی ہیں ان دونوں ملکوں کے درمیان۔ اگر ہم ٹوٹل ٹیسٹ میچز کے ٹرمز میں بات کریں تو 59 ٹیسٹ میچز کھیلے گئے ہیں، 9 انڈیا نے جیتے ہیں، 12 پاکستان نے جیتے ہیں، اور جناب 38 ٹیسٹ میچز ڈرا ہوئے ہیں۔ اور اس دوران انڈیا اور پاکستان دونوں ملکوں میں کرکٹ کے آسمان پر کئی زبردست نام ستارے بن کر چمکے، جنہیں آپ نے اور ہمیں پسند کیا، ہم لوگوں نے انہیں پریز کیا، ان سے محبت کا اظہار کیا،
اور انہوں نے کرکٹ کے میدان میں خوب کامیابیاں سمیتی. لیکن انفارچونیٹلی یہ کرکٹ کے بڑے بڑے نام ٹیسٹ کرکٹ ایک دوسرے کے خلاف کھیلے بغیر ہی کرکٹ کی دنیا سے ریٹائر ہو چکے ہیں. یعنی آپ یہ سمجھ لیں کہ کرکٹ کا ان کا سفر ختم ہو چکا ہے. جناب اس ساری ڈسکشن سے ہمیں یہ پتا چلتا ہے کہ دونوں ملکوں نے رچ ٹیسٹ کرکٹ ہسٹری ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کی ہے. اور جو دوسری بات ہمیں پتہ چلتی ہے کہ دونوں جانب کی گورنمنٹس جو ہیں یہ کافی اثر انداز ہوتی ہیں کھیل پر. خاص طور پر یہ ایک انٹرسٹنگ فیکٹ ہے جو کہ شاید اس سے پہلے آپ نے کبھی آبزرو نہ کیا ہو یا آپ کو کسی نے اس طرف آپ لوگوں کی توجہ نہیں دلائی ہو کہ پاکستان اور انڈیا کے درمیان ہمیشہ ٹرمز بڑے اچھے رہے ہیں جب پاکستان میں ماشاءاللہ لگا ہے یعنی کہ ڈکٹیٹرشپ رہی ہے. ایسا کیوں ہے, کیا وجہ ہے اس کی, یہ تو ایک الگ بحث ہے. لیکن ہم اتنا ضرور چاہیں گے کہ دوبارہ سے جو ٹیسٹ کرکٹ کی رونقیں ہیں ان دونوں ملکوں کے درمیان بحال ہوں. ایک اس کی صورت بن سکتی ہے کہ دونوں ٹیمیں WTC کے فائنل میں پہنچ جائیں. ورلڈ ٹیسٹ چیمپئن شپ کے 2 فائنل ٹیم انڈیا تو کھیل چکی ہے, لیکن ٹیم پاکستان اپنی پریزنٹ حالات کے چلتے ہوئے, اپنی رینکنگ کے چلتے ہوئے اور اپنی پرفارمنس کے چلتے ہوئے WTC کا فائنل مستقبل قریب میں کھیل پائے گی بھی یا نہیں, یہ بھی ایک بہت بڑا سوال ہے. آپ لوگ بتائیے کہ آپ لوگوں میں سے کون کون لوگ ہیں کہ جو دوبارہ سے انڈیا اور پاکستان کے درمیان ٹیسٹ کرکٹ کھیلتے ہوئے دیکھنا چاہتے ہیں.